अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाद यूसुफ खान न्यूज़ नाइट के साथ। आप लोग इस वक्त शायद तारीकी में होंगे, आप लोग के घर में शायद लाइट नहीं आ रही क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली की ब्रेकडाउन चल रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली नहीं है और ये जो मसला चला आ रहा है, इससे पहले भी कई दफ़ा मुल्क में बिजली की यही सूरत हाल नज़र आई, लेकिन वो 3 से 4 घंटों तक होते थे। अब सूरत हाल ये हुई है कि पहले तो इस गवर्नमेंट ने ये बताया, जो हमारे वफाकी वज़ीर बराए बिजली और तवानाई, उन्होंने कहा कि जनाब 10 बजे तक सारा जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं उससे ये वाज़ेह है कि कम से कम आज रात 12 बजे तो क्या, अगले 24-25 घंटों तक भी पूरे मुल्क में ये बिजली का निज़ाम बहाल नहीं हो पाएगा। इसकी क्या वजह है, क्या चीज़ें ख़राबी की तरफ चल रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो दूसरा सबसे बड़ा एक टॉपिक है आज के हमारे प्रोग्राम का, वो है मुल्क में दोबारा से धरनों का एक सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है। और उसकी मेन जो वजह है वो ये कि जो निगरान वज़ीर आला का एक मसला चला आ रहा था पंजाब में, एक मछली मंडी तो बनी हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि शायद जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उसके साथ अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब और उसके माबैन निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल आ जाएगा, वो नहीं आ पाया। फिर पार्लिमानी कमेटी की तरफ बात चली गई, वहाँ से भी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ ही मामला गया, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम बतौर निगरान वज़ीर आला के लिए फ़ाइनल कर लिया। उस पर कुछ रिजर्वेशन आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ। इमरान खान साहब और पीटीआई के जितने भी लीडर आने, उन्होंने ये बात कर दी कि ये बंदा हमारे खिलाफ रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस थी, रिजू थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था उसमें ये इसका इस्तेमाल हुआ था। ये ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, इसको इलेक्शन कमीशन कैसे नामजद कर सकती है निगरान वज़ीर आला के लिए, ये एक मसला चला आ रहा है। तो उन्होंने पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं वो इस पे लाजमी बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। उन्होंने पूरे मुल्क में दोबारा से धरनों का ऐलान कर दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है और एक ऐसा टॉपिक जिस पे पिछले 3-4 साल से सियासत चल रही थी, हमने एक केस देखा नकीबुल्लाह महसूद का, और उस केस की बिना पे एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ पूरे मुल्क में जिसने पश्तून कबाइल को, जिसने पश्तून कौम को, और साथ ही साथ ना सिर्फ पश्तून कौम को बल्कि पाकिस्तान का एक अलग इमेज दिखाने की कोशिश की। उसमें बाहर के जो लोग थे उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट की, हमारे हमसाया ममालिक ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए ऐसे मूवमेंट्स की वजह से। वो केस जो था उस पर यह बात बनी कि शायद ये जो बंदा जो टारगेट किलिंग के ज़रिए, उस पर बेतहाशा और भी कई एलिगेशंस थे। राव अनवार साहब उस वक्त के पुलिस ऑफिसर, जो ये जाना जाता था कि वो जरदारी साहब के बड़े ख़ास बंदे समझे जाते हैं, वो केस का फ़ैसला आज हो गया और वो बेइज्जत बरी हो गया अपने साथियों समेत इसी केस में। जनाब इस पर बात करेंगे कि अगर ये बंदा सही था, अदालत ने उसको बेइज्जत बरी कर दिया, तो गलत कौन थे और इतनी अरसे तक इस पर सियासत क्यों की ले गई। और इतनी अरसे तक जो 1-2 लीडर्स हमें नज़र आते हैं, मोहसिन दावड़ साहब और अली वज़ीर साहब, एक जेल में और दूसरा असम्बली में है, उनका क्या बनेगा और उनकी सियासत का क्या बनेगा, पीटीएम का क्या बनेगा, ये पूरा मामला हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और तीसरा सबसे बड़ा मसला कि पीटीआई के 45 एमएनएज ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए इस बुनियाद पे कि हम अपना पोजीशन लीडर वापस लेके आएंगे असेंबली में, ताकि निगरान वज़ीर आला का जो एक सेटअप है, जो एक प्रोसेस होगा, वो आगे स्मूथ तरीके से चला जाए विफाक में। उसके बाद इकॉनमी की बात करेंगे, पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई और उसमें मईशत का जो एक किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, हमारे पोर्ट्स पे जो इस वक्त कंटेनर्स इंतज़ार में करें, हमारे पास पैसे नहीं है उसको अदा करने के, ताकि जो मुल्क में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का एक सिस्टम है वो स्मूथ तरीके से हो जाए। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त करंट कंडीशन क्या है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और उसके साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं एहसन हमीद दुरानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे पास मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली का बहरान चला आ रहा है, उसकी असल वजह तो चलो टेक्निकल ख़राबी, तकनीकी ख़राबी हर चीज़ में आ जाती है, क्या ये गवर्नमेंट की नाअहली भी है या वैसे कोई ये नगानी आफत हर एक गवर्नमेंट पे आ सकती हैं? जी अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया जी उवैस साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये तो हर जगह होता है दुनिया में, पावर कट का कोई इतना नया फिनोमेना नहीं है। और हाँ, हमारे यहाँ इसलिए इसकी ज़्यादा अफादियत है और हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अल्टरनेट जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं हैं। हमारे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि जहाँ
ایون کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں اگر ریگولر بجلی سپلائی نہیں ہو رہی تو پبلک متبادل کے طور پہ یوز کر سکے. ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ان میں متبادل ارینجمنٹس ہیں, لائک جنریٹرز ہیں, یو پی ایس ہیں, اس طرح سے ان کا ایک میکنزم بنا ہوا ہے جس میں وہ اپنا معاملاتی زندگی چلاتے ہیں, اور ایک شارٹ بجلی کا آتا ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہے, بٹ یہ جو ابھی سچویشن ہے یقینی طور پہ یہ پریشان کن ہے. اور اس میں ایک چیز ہے کہ جس طرح اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی گورنمنٹ اس کو اس وقت تک کوئی واضح اس میں نہیں کر پائی. کچھ علاقوں میں بجلی آئی ہے ملک کے مختلف شہروں میں, بڑے شہروں میں, لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے, اور پھر اس کے بعد سے دوبارہ جو ابھی رپورٹ ہو رہا ہے بہت سارے پوش ایریاز میں بھی پاور سپلائی معطل ہوئی ہے دوبارہ سے. تو یہ یقینی طور پہ اس کو ہم گورنمنٹ کو کلین چٹ تو نہیں دے رہے کہ یہ نہیں ہو, یہ ہونا چاہیے یا, لیکن اس حد تک میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل ایرر کا مارجن ہوتا ہے پوری دنیا میں. یہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ میں ہم سے ایک ہی چیز پوچھوں گا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھتا ہے, الحمدللہ ہم ایک ایٹمی پاور ہے, اور ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک, اور اس کا کیپٹل پچھلے 10-12 گھنٹوں سے اگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا. Is it strange؟ نہیں, یہ ہے ڈیفینیٹلی سٹرینج ہے, لیکن اب اس میں کیونکہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے نا, ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی ہے, ناکامی ہے, ہمارے ایسے بہت سارے انفارچونیٹلی ایشوز ہیں جن کو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے. لیکن اب جب یہ ایک چیز ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو متبادل ذرائع ہیں نا بجلی کے, جیسے کہ اب میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ کئی ہاسپٹلز ہیں جہاں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سارا جو امور ہیں وہ کولیپس ہوئے ہیں, ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کامن سینس یہ ہونا چاہیے کہ اگر پاور سپلائی نہیں ہے تو آپ کے پاس متبادل ارینجمنٹس ہونی چاہیے نا. آپ کا ٹی وی چینل بھی تو اس وقت چل رہا ہے نا, تو اسی طرح ہاسپٹلس کیوں نہیں چل سکتے, اسی طریقے سے باقی جگہوں کے اوپر ہم متبادل ارینجمنٹس کی طرف کیوں نہیں جاتے. یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ فال ڈیلی ہو یا اس کے ہم حمایت میں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے آپ اس کے اندر کی جو بیک اپ پلانز ہیں وہ بھی اس آج کے شارٹ فال سے بری طرح ایکسپوز ہوئے کہ کسی بھی بڑے ادارے کے پاس کوئی میکنزم موجود نہیں تھا, کہیں اور نہیں تھا. تو یہ تو ایک ایسی چیز تو ہو سکتی ہے. پاکستان کے کئی علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں بجلی کا نظام درم برم ہے, باقی جگہوں ان کو تو چھوڑ دیں, ان کو ہم پوش ایریا کی بات کر لیتے ہیں جن پہ ہم زیادہ. میرا یہ خیال ہے کہ تمام جو بڑے ادارے ہیں ہمارے ان کو ایک تو ظاہر ہے نیشنل گریڈ کے اندر جو اس وقت ایک فنی خرابی ہے اس کو بہتر کرنے میں امیڈیٹلی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ملک میں پینک کی سچویشن ہے. پیٹرول پمپس پہ تھوڑی دیر پہلے تک آپ جائیں اسلام آباد میں تو لائنیں اتنی لمبی, گاڑیوں کی قطاریں, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید پیٹرول ختم ہونے لگا ہے. اور پیٹرول پمپ کے لوگ وہاں کا عملہ بھی بتا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جتنا ٹائم تھا بیک اپ ہم نے چلایا اور اب ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو سیکٹرز کو, ایک تو یہ کہ اس طرح کے واقعات آگے نہ ہوں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر دیکھنا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا معاملاتی زندگی چلانے والے جو لائک پیٹرول پمپس ہیں, آپ کے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں, یا اسی طریقے سے آپ کے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان کو اس طرح بیک اپ پلان کے ساتھ اکوپ کیا جائے اور ان کو باؤنڈ کیا جائے, تاکہ اگر کبھی بھی ملک میں 8-10 گھنٹے کا بجلی کا شارٹ فال آتا ہے تو اس کے اندر ہم ایک دم پتھر کے دور میں نہ چلے جائیں. تو یہ میرا ٹھیک. احسن حمید دورانی صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر عرفان ارشد صاحب کو کہ کئی چیزیں تو ہماری ایکسپوز ہو گئی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں یہ چیز ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں. ایک دن اگر ہمارے بجلی کے نظام میں تھوڑی سی تکنیکی خرابی آ جاتی ہے, ہمارا آئی ٹی سیکٹر کمپلیٹلی کولیپس, آپ کے نیٹ ورکس سارے کام نہیں کر رہے, کوئی بھی آپ کا جو ایک سیکٹر ہے جو بجلی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, تقریباً سارے کر رہے ہیں, وہ سارا سسٹم آپ کا کولیپس ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان اندھیروں میں ڈوب گیا. کیا وجہ, کیا اب تک ہم پچھلے 73-74 سال سے کوئی بیک اپ پلان نہیں بنا پائے؟ اتنی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کم از کم اپنے کیپٹل فیڈرل کو تو کم از کم اس اندھیروں سے بچا سکیں. جو بات آج پیر کا دن تھا اور میں بھی صبح جب دفتر گیا. احسن حمید دورانی صاحب, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. احسن حمید دورانی صاحب کی آواز نہیں آ رہی, کائنڈلی چیک کیجئے. احسن حمید دورانی صاحب, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا عبید کہ آج پیر کا دن تھا اور میں بھی سب لوگوں کی طرح دفتر گیا, تو مجھے بھی اسی چیز کا
جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ بولیں احسان بھائی. جی تو پورے قوم کا آج جو ایک پروڈکٹیو ڈے ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے، سب نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. پورا دن ضائع ہوا ہے قوم کا. اور ہمیں جو منسٹری آف پاور ہے ان کی طرف سے ایک ایکسپلینیشن یہ آتی ہے کہ فریکوینسی ڈاؤن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاور آؤٹیج ہمیں دیکھنا پڑا. اب دیکھیں ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو میں نہ ہوں، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں اور نہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن میں یہ چیز ضرور جانتا ہوں کہ جب بجلی کا بل 2 دن یا 3 دن لیٹ پے کیا جائے تو آئی ایس پی کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ بل پے نہ کیا تو آپ کا کنیکشن منقطع کر دیا جائے گا. بجلی کا جو ریٹ ہے، پر یونٹ ریٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے ہر 2-3 مہینے بعد اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، وہ ہم سر تسلیم ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وقت پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، وقت پہ اوپر انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرتا ہے. اتنے فری لانسرز جو کہ اس ملک کا ایک بیک بون ہے، جو اس ملک میں $1 اس کا آپ کو اس وقت ضرورت ہے، اور وہ فری لانسرز کام کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں ڈالرز لے کر آ رہے ہیں. ان سب کا جو یہ دن، یہ جو ٹائم ضائع ہوا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ میرے خیال سے قوم کا 1 گھنٹہ بھی ضائع کرنے کے لیے جب آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی مثالیں دیکھیں، اگر وہاں پہ جاپان میں کہ ان کا جو 1 گھنٹے کے لیے وہاں پہ بجلی گئی تھی، ان کا جو انرجی کا منسٹر ہے اس نے ریزائن کر دیا تھا. آج 12 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے. کیا ہمارے جو منسٹر صاحب ہے وہ اخلاقی جرات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ریزگنیشن پیش کر دیں وزیر اعظم صاحب کو کہ میں نے قوم کے 12 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم آج کے دن کا ضائع کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ بڑی ہی انوکھی بات ہوگی اگر ہم پاکستان میں اس طرح کی چیزیں دیکھ سکیں. تو تکنیکی خرابیاں ہوتی ہوں گی، لیکن اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور اس کی جواب بھی پھر قوم کو دینا پڑتا ہے. اور میرے خیال سے آج کل کے دور میں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. یہ احسن صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ملک کے 12 گھنٹے، میں کسی ایک فرد کی نہیں، کسی ایک ادارے کی نہیں، پورے ملک کے 12 گھنٹے ضائع ہو گئے. اس کا کوئی جواب ہوگا، کوئی جواز ہے، کوئی ریزن وہ دے سکتے ہیں کس بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ میرے خیال میں نہ تو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ اتنی اخلاقی جرات پاکستان کے کسی منسٹری، کسی ادارے میں ہے کہ وہ اس کا جواب دیں یا اس پہ ریزائن دے. اس کو چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں جو اس وقت پورے پاکستان کی نگاہیں اس پہ ہے، وہ ہے راون انوار صاحب کی باعزت بری ہونے والا جو کیس ہے، وہ معاملہ ہے، وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان میں ایک لہر شروع ہوئی، اور وہ لہر اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد یہاں پریس کلب کے باہر دھرنا، اور اس دھرنے کے بعد پورے ملک میں ایک یہ آواز اٹھی کہ جناب پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یا تو ظلم ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس پہ کیا اب تک پیش رفت ہوئی؟ اگر نہیں ہوا، جو آج عدلیہ نے، ہمارے پاکستان کے عدلیہ نے یہ بات واضح کی جناب وہ باعزت بری کر دیا، یعنی اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی تھی. تو یہ پورا جو 3-4 سال 5 سال پشتونوں کے ساتھ کھیلا گیا، یہ کس بنیاد پہ؟ عرفان اشرف صاحب آپ نے اس پہ کافی پروگرامز بھی کیے ہیں، میں خود بھی آپ کے پروگرام میں آیا تھا اسی کیس کی بنیاد پہ آج سے 3-4 سال پہلے. مجھے ذرا یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کیا انصاف کے تقاضے کچھ مختلف ہیں، یا انصاف ملنے میں دیر ہو جاتی ہے، یا چیزوں کو غلط نریٹ کیا جاتا ہے؟ پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ ویسا مجھے ایک شعر یاد ہے. ویسے میں شعر و شاعری میں پہلے ٹھیک تھا، جب میں اپنے بچپن کے دور میں تھا، اب تھوڑا کمزور ہوں، بھول جاتا ہوں. پاکستان میں دوبارہ بھی آپ آ جائیں گے، لیکن چل جائے گا، کوشش کرتا ہوں. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ راو انوار صاحب کا جو ماضی ہے، اور ان کے یہ جو ٹرائل کا عرصہ چلا، کتنی چیزیں سامنے آئیں، لوگوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سندھ پولیس غلط لوگوں کو اٹھاتی رہی، ان کو مارا بھی گیا، ان کو حبس بیجا میں بھی رکھا گیا، اور لاتعداد ایسے کیسز ہیں ملک میں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اور میں اس کیس کی حد تک جو نقیب اللہ مسعود کا کیس ہے، اس میں اگر کہ مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ راو انوار اگر اس کے اندر گلٹی نہیں تھے، تو وہ جو وقت تھا جب یہ انیشیٹ ہوا، یہ پورا پروسیس جب اس کیس کے اوپر بات ہوئی، تو آپ کے ملک کی اعلیٰ جو سیاسی اور اعلیٰ عسکری قیادت نے بھی اس وقت نقیب اللہ مسعود کے ورثاء سے ملاقاتیں کی،
اور انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. عدلیہ کے جی عدلیہ کے لوگ اس وقت کے آرمی چیف بھی گئے تھے. جی تو اب جب اگر یہ نقیب اللہ مسعود اگر ایک ٹیررسٹ تھا اور اگر اس کو راؤ انوار نے اسے مارا اور وہ ٹھیک مارا تو وہ ساری باتیں کیوں تھیں اس وقت؟ کیا اس وقت آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے, قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے, یا آج بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا یہ نیریٹو ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ یہ نقیب اللہ مسعود صاحب جو تھے وہ کیا ٹیررسٹ تھے؟ اگر ٹیررسٹ تھے تو اس کے گھر میں اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف کیسے گئے؟ اگر وہ ٹیررسٹ نہیں ہے تو یہاں پہ راؤ انوار صاحب اس کے ساتھ جو جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے باعزت بری ہو گئے. دیکھیں میں اس میں کیونکہ ظاہر ہماری معزز عدالتیں اور جج صاحبان کے اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا کہ ان کا کیا ہے. ظاہر عدالت کو ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے ہوں گے جس کے اوپر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے, لیکن اس پورے مرحلے میں جو تشویشناک پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے ان شہریوں کو جو محب وطن بھی ہیں, جو پیٹریاٹ بھی ہیں, جو نقیب اللہ کی ان دنوں کی جو تصاویر سامنے آ رہی تھیں کہ وہ اپنے بچے کو وہ کہتا تھا کہ میں اپنے بچے کو فوج کا افسر بناؤں گا. تو ایسے لوگوں کو اگر ریاست کا ایک پولیس جیسا ادارہ دن دہاڑے اس کو قتل کرے, ان کو اغوا کرے اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہ ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کے لیے دن اور رات آواز بلند کرتے ہیں, اس ملک کے نیریٹو کے لیے بولتے ہیں, فوج کے حق میں بولتے ہیں, فوج کے خلاف بولنے والوں کے کاؤنٹر میں سامنے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے اور آج کا جو فیصلہ آیا اس کے اندر جو ٹیمپرنگ کی گئی ہے, جو میرا یہ خیال ہے کہ جو انویسٹیگیشن افسر ہے جو اس پورے کیس کو, جس نے ایک نے دیکھا ہوگا یا دو نے یا تین نے, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس کیس کو اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ کن کن مراحل سے نقیب اللہ مسعود کے کیس کو ٹوسٹ کیا گیا, کہاں کہاں اس کی سٹوری کے اندر نئی چیزیں ایڈ کی گئی. کیونکہ مجھ جیسا ایک عام شہری, پاکستانی شہری, اور میں پچھلے 12 سال سے جرنلزم سے وابستہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بڑے مشکل پروگرام کیے ہیں, اور آپ بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ تک اور جہاں بھی جائیں, تو مجھ جیسا بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو حالات و واقعات گزرے کہ نقیب اللہ مسعود ایک ٹیررسٹ تھا اور آج جس طرح راؤ انوار کو بری کر دیا گیا. تو اس پورے پروسیس کے اندر جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو چیزیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے, صرف صافی برادری کو ہی نہیں, انسانی حقوق کے جو ہمارے ملک کے اندر کام کرنے والے ادارے ہیں انہیں بھی, اور اس سے ہٹ کے بھی ان تمام اداروں کو جو ریاست کی بقا کے ضامن ہیں, جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کو ممکن بنایا, جنہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے, قربانیاں دی ہیں, یقینی طور پہ وہ قربانیاں انہوں نے اس قوم کے لیے دی ہیں, پاکستانیوں کے لیے دی ہیں, ان کی زندگیوں کی, ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے آنا پڑے گا, اس کیس کو اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ایک GIT بننی چاہیے, اور وہ جو اس تفتیش کے مرحلے کے دوران جہاں جہاں اس کے اندر کیس کو ٹوسٹ کیا گیا اس کو دیکھا جانا چاہیے تاکہ اسے خاندان کے ساتھ انصاف ہو. ادروائز یہ ساری باتیں, یہ فریڈم آف سپیچ, یہ جو ہم کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں یا باقی لوگ کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کے اوپر. اتنا بڑا کیس جس کے اوپر پورا ملک کا اکٹھا ہو گیا, ہر ایک نے کہا جی انصاف کے لیے کھڑے ہیں, جی انصاف ہوگا, زیادتی ہوگی, زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا. تو کیا یہ ازالہ ہے کہ آج آپ 4 سال بعد ان کے بوڑھے والدین کو, مجھے نہیں آئیڈیا کیا وہ دنیا میں ہیں نہیں ہیں, تو آج آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ٹھیک, ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام سے. ہمارا ادارہ اور بحیثیت میں ہم اپنے اداروں پہ بڑا فخر کرتے ہیں, اپنے پاک آرمی پہ بڑا فخر کرتے ہیں, اور لاتعداد قربانی. اگر آج اس جگہ پہ بیٹھ کے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور بڑے سکون سے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, ایون کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم اپنے اداروں کو, جہاں پہ بھی کوئی ہمیں ایسا قدم نظر آتا ہے ہم کرٹیسائز کر لیتے ہیں. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کے جو اندرونی بقایا ادارے ہیں, کچھ ایسے چیزوں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے کہ پبلک کا ٹرسٹ, پبلک اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے بیچ میں ٹرسٹ لیول کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. میں اگزامپل دوں گا اس کیس کو. کیس شروع ہوا پولیس ڈپارٹمنٹ سے, ایگزیکٹلی کیس شروع ہوا پولیس کیس تھا. پولیس کیس کو, پولیس کا ایک ٹارگٹ کلنگ, اور وہ بھی پولیٹیکل چیزوں کو لے کے, جو بعد میں سٹوریز آ گئی نقیب اللہ مسعود کے ساتھ جوڑ کے, اور اس کیس کی بیسس پہ اسلام آباد سے آپ کی ایک ریلی سٹارٹ ہوئی, یہاں سے دھرنے سٹارٹ ہو گئے, and that they have target your army. آرمی کو پچھلے 4-5 سال سے جتنا کرٹیسزم اور جس طریقے سے الفاظ اور سارا جو ایک پروسیجر ہے وہ آپ نے دیکھا, پورا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھا, اس بیچ میں نقصان اور امیج کس کا بگاڑنے کی کوشش کی؟
پاکستان آرمی کی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی آج کے اس فیصلے کے بعد ان سارے نعروں, ان سارے ریلی, ان سارے پولیٹیکل جو پروسیجرز ہو گئے, اور اس کے بعد جو محسن دور صاحب, علی وزیر صاحب, آپ کے جو منظور پشتین صاحب, ان کا کردار اور باقی ساری چیزیں, مجھے سمجھ نہیں آتا پاکستان میں اس وقت ہو کیا آ رہا ہے. اور یہ آرمی کے ساتھ اور پبلک کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ جو کریٹ کیا گیا پچھلے 4-5 سال سے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ احسان حمید درانی صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو آپ؟ یہ تو بڑا ہی افسوسناک ایک آج فیصلہ آیا ہے, اور میں سمجھوں گا کہ جو پختون قوم کی جو امیدیں تھیں ان کے برعکس ہی فیصلہ آیا ہے, کیونکہ ہر کوئی انصاف کا طلبگار تھا نقیب اللہ محسود کے لیے. اور ایک بڑا ہی, جس طرح آپ نے بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا, کہ اس ٹائم اس واقعے نے پورے قوم کو جھنجھوڑا اور ایک غم میں ہمیں ڈال دیا. اچھا, اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ بیسیکلی اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ATC ہے اس کا فیصلہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں جو پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ ویک رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اپنا کیس صحیح طریقے سے پریپیئر نہیں کرتے. اچھا, ڈیورنگ اے کیس ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوٹرز چینج ہوتے ہیں, فائلز, کیسز ہینڈ اوور ہوتے ہیں ٹو ڈفرنٹ پروسیکیوٹرز, وہ پھر نئے سرے سے اس کو کیس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر بھی اس میں لوپ ہولز ان سے رہ جاتی ہیں. تو ہمارا پروسیکیوشن کا سسٹم از ویک. اس کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان نے بھی باتیں کی ہیں, بڑے ہمارے قانون دان جو ہیں سینئر, وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پروسیکیوشن کا نظام اسٹرانگ کرنا ہے. جب یہ ہم پروسیکیوٹرز اپنے کیسز پریپیئر کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو کیس ہے وہ بہت ویک وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو جج نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ بیسڈ آن دا کیس دیٹ از پریزنٹڈ ٹو ہم, ایویڈنس پہ. اب اس کو یہ ہے کہ اس کو آگے چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ اب اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو میرے خیال سے ابھی مکمل طور پہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, انصاف کی ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کیس میں. جہاں تک آپ کی بات ہوئی کہ PTM کی جو پالیٹکس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھی تعلق پشاور سے ہے, اور ہم نے بڑا کلوزلی فالو کیا ہے PTM کی جب یہ تحریک چلی اور پھر کس طرح اس کا نیریٹو ایوالو ہوا. سٹارٹ PTM بیسیکلی ہوئی تھی نقیب اللہ محسود, اسی کیس نقیب اللہ محسود کے حوالے سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے بات ہی چھوڑ دی, وہ کہیں اور نکل گئی. وہ تو ہم نے بات کی نا کہ اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز انوالو ہو گئے, لیکن شروعات تو آپ نے ایک بیس تو آپ نے پرووائڈ کر دی. جی, ان کے پولیٹیکل سلوگنز, ان کا پولیٹیکل موٹیو, وہ چیزیں ہو گئی. اب تو PTM آپ کو پتا ہے 2 حصوں میں بڑھ گئی ہے. وہ تو ایک نیشنل ڈیموکریٹک وہ انہوں نے محسن داور صاحب نے اپنی پارٹی بنا دی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی بنا دی ہے. علی وزیر صاحب جیل میں ہیں, رہ گئے ہیں پیچھے منظور پشتین صاحب, وہ ابھی بھی اپنا وہ جو ان کا اپنا ایک چورن ہے وہ بیچ رہی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی اسٹرانگ, ابھی تک PTM کے جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں ان کا کوئی اسٹرانگ ابھی تک اسٹیٹمنٹ اس کیس کے حوالے سے نہیں آیا, کیونکہ میرے خیال سے اب یہ ان کے لیے کوئی پرائیورٹی بھی نہیں رکھتا. انہوں نے جو اس کے بیس پہ اپنی سیاست چمکانی تھی اور سیاست بنانی تھی وہ بنا لی ہے. تو اور نہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی کوشش کی, حالانکہ PTM کے جلسے جب ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کیونکہ ہمارے دوست اس میں جایا کرتے تھے, تو وہاں پہ باقاعدہ چندہ کلیکٹ ہوتا تھا PTM کی موومنٹ کے لیے. ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ چندہ کہیں گیا ہوا ہو نقیب اللہ محسود کے جو لواحقین یا جو اس کے بچے جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی فائنینشیل کنٹریبیوشن یا ان کی پڑھائی کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی صحت کے لیے کوئی انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہو. ہم نے اس طرح کی کوئی اقدام نہیں دیکھے, حالانکہ یہ تحریک شروع ہوئی نقیب اللہ محسود کے نام سے ہوئی تھی اور پھر اسی کو کھول کے آگے لے گئے. تو یہ میری چند گزارشات ہیں اس سوال. ٹھیک, جی ڈاکٹر صاحب. میں بالکل درانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اس میں ایک چیز آپ کا, کیونکہ جو سوال تھا نا کہ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر فوج کے خلاف بھی ایک نیریٹو بناتے ہیں, بنا تھا اور ایک پکچر, ایک فلم ہم لوگوں نے دیکھی ہے. میں اس کے اندر ایک بڑی اہم بات آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ایسا نظام ہے کہ جو ہماری جو سیکریفائسز ہیں پاک فوج کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے.
لیکن چند انڈیویجولس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اینٹی آرمی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بناتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کے اوپر پروجیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں, ایک طرف افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف اور آپ بھی اس ساری چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک شخص جو عادل راجہ کے نام سے باہر بیٹھ کے وہ کیا فضول باتیں وہ کر میں بعد میں آؤں گا. تو میں ایک ہلکی سی لائن ہے زیادہ نہیں کہ مطلب وہ اس حد تک کہ ان کا جو ساری کی ساری فیک سٹوریز جھوٹ پہ مبنی اور آپ کے سرونگ ڈی جی آئی سی تک کو الزامات لگا رہے ہیں. لیکن ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ کیا سوئی ہوئی ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ اس کے خلاف وارنٹ جاری کریں, گرفتار کر کے لائیں, ایک بندے کے خلاف مقدمہ چلائیں. اتنی بیس لیس باتیں تو آپ کسی کو کرنے کی اجازت نہ دیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں ایک چیز میں, جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ ٹھیک ہے عادل راجہ صاحب وٹ ایور ہو جو میجر ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں, پاکستان کے اپنے ادارے ہیں, عسکری قیادت ماشاءاللہ ہماری بڑی مضبوط ہے, ہمارے عدلیہ کو دیکھ لیں, ساری چیزوں کو ساری چیز ہے نا. فارن ایشوز تو پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے, فارن ایشو کو چھوڑ دیں, ہم فارن ایشو کی طرف جاتے نہیں. آپ نے ایک اشارہ دیا کہ جناب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیریٹو کریٹ کر دیتا ہے, اس پہ پورے ملک میں لوگ دھرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پی ٹی ایم کی طرف آپ نے اشارہ دے دیا. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ہمارے یہ اب جو ایک اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے اس چیز کو کور کیا ہے, حمید دورانی صاحب بھی کور کرا ہے, میں نے بھی کور کیا ہے, مجھے پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا. پی ٹی ایم کو کتنی اس سے تقویت پہنچے گی. وہ لوگ جو نہیں جانتے ایکچوئل سچویشن کیا آتی, ایکچوئل معاملہ کیا ہے, اب پبلک کو کہاں سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہے. اگر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں, کراچی میں پختون جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اگر اس کو آپ بتا رہے ہیں, عدلیہ بھی بتا رہی ہیں, جس طرح آپ نے بھی بات کی کیس ٹویسٹ ہوا ہے, اب پختون بیٹا کے پی کے میں, پختون بیٹا وزیرستان میں, پختون بیٹا بلوچستان میں, اس کو تو یہ سمجھ آیا نا پنجاب میں پختون محفوظ نہیں ہے. اداروں نے تو کچھ نہیں کیا. اس میں نا میں سر ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں راو انوار جیسا جو کریکٹر ہے نا وہ صرف پختونوں کے خلاف نہیں بلکہ اس سے سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک. اسی طرح باقی جو پولیس کے اندر اس طرح کے عناصر ہیں ان سے صرف کوئی ایک قوم یا ایک ٹرائب نہیں بلکہ سارے لوگ ہی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نقیب اللہ مسعود کیس کے فیصلے کو صرف پختون اپنے اوپر اس کو نہ لیں کہ یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا وہ محفوظ نہیں ہے, بلکہ یہ اس ملک کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہے. اور نقیب اللہ مسعود ہم سے ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, مل کے اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اور میں جب یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں جان پکڑے گا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن وہ دورانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پی ڈی ایم نے پبلک سمپتھی لینے کے لیے تو یہ کیا کام پشتون تحفظ موومنٹ نے, عوامی ہمدردی لی نقیب اللہ مسعود کیس پہ, لیکن اس کے بعد وہ نقیب اللہ مسعود کو بھول گئے, انہوں نے اور کام شروع کر دیے. وہ اینٹی آرمی نیریٹو کے اوپر چلے گئے, انہوں نے باقی نان ایشوز کو ایشو بنایا اور ریاست کے اندر ایک طرح کا انہوں نے ایک انارکی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پشتون نوجوانوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, غیرت مند نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان, جنہوں نے ان کے اس ڈیزائن کو ناکام بنایا. تو اب اس فیصلے کے آنے کے بعد ممکن ہے کہ وہ پھر سے مگرمچھ کے آنسو بہائیں. لیکن میرا جو پوائنٹ تھا جس پہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا کہ ہمیں اس طرح کے ایلیمنٹس کو جو اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں, جو ریاست کے خلاف اعلان آواز اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں, ہم ان کے خلاف ایکشنز کیوں نہیں لیتے, ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک شخص جس کی میں نے بات کی کہ وہ لندن میں بیٹھ کے عادل راجہ جو وہ آج پاکستان کے اداروں کے اوپر بات کر رہا ہے, اس کو میں نے کل دیکھا, ایک منٹ میں بس بات اپنی ختم کروں گا, کہ وہ ڈی جی آئی سی جنرل ندیم انجم پہ الزامات لگا رہا ہے. اس کو کیا پتا کہ جنرل ندیم انجم کون ہے. جنرل ندیم انجم کا بلوچستان میں جو رول ہے اپنے لوگوں کے لیے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے, وہ تاریخی ہے. ویلفیئر کے اندر, ٹیررزم کے خاتمے کے اندر, فرسٹ جو بلوچستان میں چمن میں کرکٹ اسٹیڈیم ہے, پہلا آسٹو ٹراف کرکٹ اسٹیڈیم, وہ وہاں آئی جی ایف سی ہوتے ہوئے انہوں نے بلوچستان میں بنوایا. وہاں کے لوگ ان کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, باقی جان دیکھتے ہیں. تو ایک ایسے آدمی کو آپ کیوں چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے اوپر الزامات لگاتا ہے اور ریاست ہاتھ دری بیٹھی ہے, جی کون اس کو, ایسے لوگوں کو لائیں انٹرپول کے ذریعے, ان کو سزا دیں تاکہ فیک نیریٹو بنانا اور ریاست کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا کلا کما کریں. جب تک آپ, آخری بات کر کے کہوں گا کہ جب تک آپ ٹیررسٹ جو بندوق لے کے لڑ رہا ہے اس کو تو ہم نے مارنا ہے اور سب مارتے ہیں, پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. جب تک آپ غلط نیریٹو بنانے والے کو سزا نہیں دیں گے, پاکستان آگے نہیں
نہیں بڑھ سکتا. یہ چیز آپ میری لکھ لیں وائٹ پیپر کے اوپر کہ جو 5th جنریشن وار ہے, جو وار آف نیریٹو ہے, وار آف پرسیپشن ہے, یہاں کھیل ہی سارا پرسیپشن کا رہ گیا ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر ہمیں ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا. نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر عرفان ارشد صاحب نے جس طرف اشارہ دی اس پہ ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہائبرڈ وار کے تھرو پاکستان کو انگیج کیا گیا ہے. احسن حمید درانی صاحب, 2-3 چیزیں میں آج کے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس کرنا میرے خیال میں بڑا لازمی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس وقت کچھ لوگ اور ایک نیریٹو کو پروموٹ کر کے اور ملک کے خلاف بات چیت شروع کر دیتے ہیں. فیئر انف, میں بھی ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا سوال صرف یہ ہے اداروں سے ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ہمارے وہ آرمی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, ان کے پاس وسائل ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام بندہ جو وزیرستان میں رلی, جس کے پاس وہ سارے وسائل ہیں, اس کو نہیں پتہ, اس کو اسٹیٹ یہ موقع کیوں دیتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس وہ سارے وسائل ہیں نا. میرے جیسا بندہ, میں 3-4 سال اسٹیٹ نیریٹو کے لیے لڑا ہوں, آج بھی لڑ رہے ہیں ہم. اپنی آرمی, ہماری آرمی ہے, ہمارے ادارے, ہماری عدلیہ ہے. ہم آج نہیں, ہم اگلے ہمارے جتنے جنم ہم پیدا ہوں گے سارے اسی کے لیے ہوں گے اور پاکستان کے لیے قربان ہوں گے. سوال صرف میرا اتنا ہے کہ اگر یہاں پہ میں, آپ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے, یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر یہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کام ہمارے ان اداروں کو نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں پتہ کون کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بات یہاں تک کیوں آتی ہے؟ 4-5 سال اس پہ یہ سیاست کیوں ہوتی ہے؟ آج ایک جبران ناصر اس کا کیس کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کا کیس تو یہ آپ کے اداروں کو لڑنا چاہیے. جی احسن صاحب. بالکل, آپ نے بھی بڑی بہترین باتیں کی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے ہیں. دیکھیں, اسٹیٹ ہمیشہ, میں آپ کو اسٹیٹ کی فنکشنالٹی کا بتاؤں کہ اسٹیٹ سوچتی کس طرح ہے اور ایکٹ کیسے کرتی ہے. اسٹیٹ جب ایکٹ کرتی ہے تو وہ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پاور ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے, اور جو پاور ایکسرسائز کرنا ہے وہ اسٹیٹ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمیشہ وہ پریکاشن اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو ریسٹرین شو کریں اس میں. کیونکہ آپ کو اگر محسن داوڑ جیسے یا منظور پشتین جیسے لوگ ہیں, ان کی بہرحال دیکھیں اپنے علاقوں میں فالوئنگ ہے. اگر اس ٹائم اگر ہم بات کریں, اگر اسٹیٹ, اگر ہم ازیوم کریں کہ اسٹیٹ کوئی سخت ایکشن لیتا یا فورس ایکسرسائز کرتا, تو اس سے محرومی بڑھ سکتی تھی وہاں کے لوگوں میں, اور وہ آلریڈی ہے, وہاں کے لوگوں میں محرومی ہے, اور اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کی ڈیکیڈز آف نیگلیجنس ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ پولیٹیکل لیڈرز نے نہیں کی. فنڈ آتا تھا وہاں پہ, پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, پھر جو ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے. احسن حمید درانی صاحب, معذرت سے آپ کو تھوڑا سا میں کاٹوں گا. ایک کیس جس کا فیصلہ آج آیا, کیا اس کیس کے لیے عدالتیں نہیں کھل سکتی تھی؟ اگر 12 بجے کھل سکتی ہیں تو اس کیس کا فیصلہ بھی جلدی کر لیا جاتا تاکہ اتنے عوام کو اتنے سالوں تک ڈیفرنٹ پروسیجر اور سیاست کے لیے نہ استعمال کیا جاتا. یہ کیس امپورٹنٹ تھا نا. اگر پبلک نیریٹو بن گیا تھا یہ والا کیس, تو اس کیس کا فیصلہ بھی اسی وقت کروایا جاتا. ہمارے پروسیکیوشن میں ہمارے جو جسٹس کا سسٹم ہے اس میں لوپ ہولز اتنے زیادہ ہیں کہ سوئفٹ جسٹس آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. اور آپ وہی بات ہوئی کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اگر وقت پہ کسی کو انصاف نہ ملے تو وہ پھر انصاف ہی نہ ہوا. تو وہ لوپ ہولز ہیں. دیکھیں, اتنا کام کرنا ہے اس وقت اس ملک میں, آپ کا عدلیہ کے نظام سے لے کر آپ کا ایڈمنسٹریشن کا نظام, آپ کا ڈیولپمنٹ کا سسٹم. فاٹا اور بلوچستان دونوں کی میں بات کروں گا, وہاں پہ اس وقت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ, کیونکہ جو گریونسز ہیں, لوگوں کی جو شکایتیں ہیں, ان کا ازالہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کریں, ان کے لیے روڈز بنائیں, ان کے لیے سکولز بنائیں, ہاسپٹلز بنائیں, انفراسٹرکچر بنائیں, ان کو جابز دیں. اگر نوجوان نسل کو ان 2 جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس نوکریاں ہوں گی, ان کے پاس کاروبار کے مواقع ہوں گے, تو وہ میرے خیال سے یہ نیشنلسٹ یا ہائپر نیشنلسٹ یا سب نیشنلسٹ ایجنڈاز کے پیچھے نہیں جائیں گے. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. ان کا سوچ, ان کی فکر کاروبار, نوکری, ویلتھ کریشن, ان چیزوں پہ ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو مثال, اس وقت انڈیا میں, پوری دنیا میں اس وقت انڈیا کے اندر سب سے زیادہ سب
मूवमेंट्स चल रही है। 50 से ज्यादा आजादी पसंद तहरीकें इंडिया में इस वक्त चल रही है, लेकिन उन्होंने एक चीज की है कि उन्होंने डेवलपमेंट और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर उनको फोकस किया है, अपनी यूथ को आईटी के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर लगाया है। तो उनका आंसर उस 50 से ज्यादा तहरीकों, अभी इंडिया के 50 हिस्से हो चुके होते, लेकिन उन्होंने बड़ा स्मार्टली उसको प्ले किया है। तो मेरे ख्याल से हम तो बड़ा तरीके से इसको कर सकते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ये बस मेरी गुजारिश है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बात करेंगे इस वक्त मुल्क में बढ़ती हुई जो सियासी दर्जे हरारत है उसके बारे में बात करेंगे। पीटीआई ने कल से बाकायदा तौर पे मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। धरनों की जो शुरुआत है वो शायद कल से हमें देखने को मिले। लाहौर और पिंडी से मुख्तलिफ़ किस्म के धरनों की हमें कॉल सामने आ सकती हैं उनकी तरफ से, और कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं कि 45 MNAs जो पीटीआई के हैं उन्होंने इस्तीफ़े अपने वापस लिए, इस खातिर कि जनाब अगर निगरान जो वज़ीर आज़म है उसके लिए बात आती है तो कम अज़ कम हमारा अपोजिशन लीडर हो, हम उनके साथ बात करें, ये जो प्रोसीजर है वो स्मूथ तरीके से हो सके। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर इसी प्रोसेस में ही आना था तो असम्बली से बाहर निकलने का आइडिया क्या वो गलत था? और इतनी अरसे तक जो अवाम को मेरे मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं वो शायद जो पॉलिटिकल लीडर है वो बर्दाश्त ना करे, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इतने अरसे तक जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया वो आखिर क्या मामला था? डॉक्टर साहब ज़रा बताएं। हंसी हम दोनों के चेहरों पे है क्योंकि जो इतनी अरसे तक ये सारा मामला चला है, अगर असम्बली से बाहर नहीं निकलना था, वापस ही आना था, इसी निगरान सेटअप के लिए निकले क्यों? और इतने इस्तीफे जो 35-35 करके हमें नजर आए, समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की सियासत की। बेसिकली जो मेरा ख्याल है कि जब इस मौजू पे बात करें तो बड़ा बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रल अप्रोच के साथ मैं अपना तजिया दूंगा। खान साहब जब असम्बली से बाहर आने की बात कर रहे थे तो बहुत से लोग थे, इवन उनकी पार्टी के अंदर के लोग भी थे, और इसी तरह मीडिया की बहुत सी आवाज़ें थी जो खान साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे कि आपका ये फ़ैसला आपको फ़ायदा नहीं देगा। जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया या अदम एतमाद जब कामयाब हुआ तो खान साहब ने जो पहला फ़ैसला लिया कि हम इस असम्बली में ही नहीं जाएंगे, तो नेशनल असम्बली से निकलना एक पहली गलती थी। दूसरी, उसके बाद जब वहाँ की हद तक प्रेशर, खान साहब बाहर निकले, जलसे हुए, लॉन्ग मार्च हुआ, एक प्रेशर डेवलप हुआ और गवर्नमेंट कुछ हद तक फ्लेक्सिबल हुई और गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप वापस आ जाएं असम्बलीज़ में। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान साहब के लिए कि वो वापस आते, असम्बली के अंदर आके अपनी आवाज़ बुलंद करते, इलेक्शन चाहे वो पहले करवा लेते या वक्त पे होते, बट वो रेलिवेंट रहते, कहानी के अंदर रहते, उनके MNAs स्ट्रेंथन हो जाते, उनकी पोजीशन ठीक हो जाती और उनकी पार्टी के अंदर मसाइल ज़्यादा ना होते। लेकिन खान साहब ने उसमें भी अपनी सोलो फ्लाइट ली और उन्होंने वो ऑफ़र भी मुस्तरद की। और फिर तीसरी बात आई असम्बली डिज़ोल्व करने की। वहाँ भी PTI के जितने हमदर्द लोग थे जो PTI को के लिए समझते थे कि इनको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, उन सब ने खान साहब को कहा कि असम्बलीज डिज़ोल्व ना करें। लेकिन खान साहब ने वहाँ भी अपनी मर्ज़ी की और फाइनली उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व कर दी। और उनको, खान साहब को ये एक यकीन था और शायद कुछ हद तक अभी है कि ये सारी टैक्टिस से प्रेशर बिल्ट होगा और हम गवर्नमेंट को ले आएंगे कि वो जल्द इलेक्शन करें। गो कि ये सारी बातें ठीक हैं कि खान साहब की मूवमेंट ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं इतना प्रेशर डालूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को नींद की गोली खानी पड़ती होगी। वो यकीनी तौर पे मे बी के कोई ना कोई लेते होंगे। आज के दौर में आपको भी नींद नहीं आती तो आप भी कोई ना कोई गोली लेते हैं, तो आजकल एक रूटीन है। अच्छा, तो मैं अल्लाह का शुक्र है इससे बचा हुआ, मैं भी बचा हूँ, मैं यही कहने वाला था, मैं बचा हूँ डॉक्टर साहब। तो अब मैं इसको बात को कंक्लूड करूँगा कि खान साहब ने प्रेशर के उसमें एक एक्सट्रीम तक चले गए और अब उस एक्सट्रीम को असम्बली इस प्रेशर को सस्टेन कर लेंगी। अब असम्बली सस्टेन कर लेगी। अब क्या है, अब कहानी यहाँ आ गई है कि अब से कुछ अरसा कबल तक, आज से 2 माह पहले तक, 3 माह पहले तक, यानी जब ये आए मार्च में आए तो उसके बाद का जो टाइम था, मतलब नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो नवाज शरीफ साहब की ये राय थी कि हमें गवर्नमेंट से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। 25 मई को जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेके आए, अगर वो कॉल खान साहब ना देते उस वक्त, नहीं वो उसके ऊपर ना निकलते, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि उस वक्त PDM गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी थी कि हम अब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकल आए तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के हुक्मनामा जारी किया कि अब आप गवर्नमेंट चलाएं। और अब इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त PDM फंस चुकी है, आगे खाई है पीछे समंदर है, वो किस तरफ जाए। अब उनको
آئل پرائزز کیا ہیں ملک کے اندر, پاور کرائسس کیا ہے, باقی ایشوز ہیں. آج اگر وہ گورنمنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماریں گے. تو یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنا بڑا بلنڈر اس ٹائم پہ نہیں کرے گی. میں نے کوئک کوسچنز پوچھنے کیونکہ آپ کے پاس سورسز بڑی ہوتی ہے اور ہمیں ہمارے ویورز بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے نا کچھ اندر کی خبریں جان سکیں. کوئک سوال ہوں گے, یہ بتائیے کیا ضمنی انتخابات کروا دیں گے یہ لوگ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی 9 سے 12 اپریل کے بیچ میں جو یہ ڈیٹ دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کا اور کے پی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کر جائیں گا. میرا یہ خیال ہے. منی بجٹ پاس کرا لیں گے یہ لوگ؟ بجٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کی آپ ظاہر بجٹ تو یہ کریں گے, منی بجٹ نہیں, یہ فل فلیج بجٹ کی طرف جائیں گے ڈیفینیٹلی. آگے جون میں بجٹ ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ جون سے پہلے نئے انتخابات ہو کے نئی اسمبلی آ جائے گی. میرا اس کے اوپر یہی جواب ہے کہ اسی گورنمنٹ نے ہی بجٹ پیش کرنا ہے, ادروائز کوئی راستہ نہیں رہ گیا ان کے پاس, اور ملک افورڈ نہیں کر رہا. سر الیکشن اگست تک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ بجٹ کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آ سکتی ہے. تو بجٹ کب؟ اس سے پہلے جون میں تو یہ بجٹ پاس کرا دیں گے؟ جی, میرا یہ خیال ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا. جی, اس کے بعد جا کے آپ فوراً بعد, کیونکہ دیکھیں اب اس وقت اگر آپ اکانومک ملک کے کرائسس دیکھیں, سعودی عرب نے آپ کو سپورٹ کرنے سے تقریباً معذرت کر لی ہے فی الحال. اسی طریقے سے ہمیں جو عرب امارات سے اور تھوڑا بہت جو انہوں نے ہمیں $2 ارب انہوں نے ڈپازٹ رول اوور کیے ہیں. سعودی عرب نے $3 ارب تو پہلے ان کے ہمارے بینکوں میں $2 ارب مزید دینے کی بات کی تھی کہ ہم $5 ارب کریں گے. جو ٹریڈ والیوم انہوں نے بڑھانے کی بات کی کہ اس کو ہم $10 ارب پہ لے جائیں گے, اس میں بھی ملٹری لیڈرشپ کا بڑا رول ہے. جو آرمی چیف صاحب کی وزٹ ہوا سعودی عرب کا, اس کے بعد حالات تھوڑے بہتر ہوئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ملک اس وقت الیکشن کی طرف جانے کا بالکل اس طرف ہم نہیں جا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. اکانومی ہماری بالکل کرائسس کی طرف ہے. ملک کو IMF پیکیج آنے دیں, یہ IMF کی ٹیم ابھی پہنچ رہی ہے, اس کے اوپر کچھ میچورٹی آ جائے, باقی 2-4 چیزیں ہو جائیں تو تب جا کے سمجھتا ہوں کہ IMF کی جب بات آتی ہے تو احسن حمید درانی صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیا حالات ہے اس وقت ملک کی معیشت کے, کیا حالات ہے اور اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, ہماری معیشت کہاں پہ ہوگی اور IMF کے ساتھ ڈیل ہوگا یا نہیں؟ IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن اس وقت نہیں ہے, کیونکہ جو سعودی عرب نے اور UAE نے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ بھی کنڈیشنل ہے IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے کے اوپر. IMF نے اس وقت ہمیں جو اگلی جو قسط ہے وہ $1.2 بلین کی دینی ہے. میں اس وقت آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ پاکستان کا جو فسکل ایئر 2023 ہے اس میں ہماری $23 بلین کی ہماری ری پیمنٹس ہیں, ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم $15 بلین آلریڈی کر چکے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, $15 بلین میں بھی $9 بلین ہم نے کی ہے اور $6 بلین کا ہمیں رول اوور ملا ہے, جو کہ آگے جا کے اگلے سال پھر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک, وہ تو $15 بلین کا تو یہ حساب ہو گیا. پیچھے رہ جاتے ہیں $8 بلین. 8 بلین میں 3 بلین کا ہم رول اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چائنا سے, جو ہم نے چائنا سے 3 بلین لیے ہوئے. پیچھے رہ جاتے ہیں $5 بلین, اس میں $2 بلین کا ہمیں ایڈیشنل کوئی بائیلیٹرل کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی ہے فار لون. پیچھے رہ جاتے ہیں 3 بلین, جو کہ ہم نے اگلے 5 مہینوں میں $3 بلین ہم نے ریٹرن کرنے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو IMF سے $1.2 بلین آ رہے ہیں اس میں سے کچھ باقی ہم اپنے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹیکس کلیکشن ہے تھرو منی بجٹ, اس سے ہم کوشش کریں کہ کچھ ہم واپسی وہ کریں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ IMF کی جو اس وقت کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ کنڈیشنز انہوں نے آپ کے اوپر پلیس کی ہے. IMF صاحب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی الیکٹریسٹی پرائسز کو 30% اور گیس پرائسز کو آپ 70% بڑھائیں. پھر وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ڈالر کا جو آپ نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے تھرو انٹر بینک ریٹ اور تھرو آرٹیفیشل مینز, اس کو آپ مارکیٹ ویلیویشن کے اوپر چھوڑیں, ڈالر کو جو اس کی مارکیٹ ویلیویشن ہے اس کے اوپر اس کو آنے دیں. ٹھیک, اور پھر آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور ایگریسو ٹیکسز لاگو کریں آن کموڈیٹیز, آن ایوری تھنگ. اب اس وقت آلریڈی ہمارے پاس 25% آفیشیل انفلیشن ریٹ ہے. اکانومسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر یہ گیس صرف اگر ہم الیکٹریسٹی اور گیس کے اوپر ہم نے جو IMF کی کنڈیشنز کے مطابق ہم نے وہ ریٹس بڑھائیں تو ہمارا 10% انفلیشن ریٹ مزید بڑھ جائے گا, which is 35%. تو ایک تو پولیٹیکلی یہ اس PDM گورنمنٹ کے لیے ڈیزاسٹر ہے, کیونکہ آلریڈی انفلیشن زیادہ ہے, لوگوں کے لیے سروائیول مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی
وہ پوری کریں. اگر یہ ایڈیشنل پرائسز انکریز ہوتی ہے تو وہ پھر غربت کی لکیر سے آپ کی عوام بالکل نیچے گر جائے گی. تو مشکل فیصلے ہیں گورنمنٹ کے لیے، لیکن یہ وقت بھی مشکل فیصلے لینے کا ہے، کیونکہ اگر اس وقت یہ چیزیں نہ کی گئی، آئی ایم ایف ڈیل سیکیور نہ کی گئی، تو آپ کو جو یو اے ای اور جو سعودی عرب کے ساتھ، اور صرف وہ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو جنیوا میں $10 بلین کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں، جس میں $4 بلین آپ کو جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے اس نے دینے ہیں، وہ بھی کنڈیشنل ہے آن یور کنڈیشنز ود آئی ایم ایف. کیونکہ صرف آئی ایم ایف ڈیل صرف پیسوں کی ڈیل نہیں ہوتی، اس میں کچھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہوتی ہیں جسے ہم ایس اے پیز کہتے ہیں. ان کے ساتھ اگر وہ آپ ان کے عمل کریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو، تو اٹ مینس کہ آپ کو ایک کلین چٹ یا ایک لائسنس مل گیا ہے کہ آپ ایکسٹرنل لینڈرز کے پاس جا سکتے ہیں، جس میں آپ کی بائی لیٹرل بھی ہو اور یا ملٹی لیٹرل ہو، آپ ان سے وہ پیسے سیکیور کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت لائف لائن ہے آئی ایم ایف کی ڈیل. اور اسحاق ڈار صاحب جس طرح شروع میں آئے اور آنکھیں دکھا رہے تھے، ابھی انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور وہ انہیں بیٹھنا پڑے گا آئی ایم ایف. اور یہ اگر وہ وقت پہ ہی وہ فیصلے کرتے تو شاید آسان ہوتا. اس میں ایک ایک دن جو گزر رہا ہے آپ کے لیے وہ فیصلے کرنا اور مشکل ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک زہر کی گولی ثابت ہو رہی ہے. تو جتنا وقت پہ اس کو فیصلہ کیا جائے اتنی ہی بہتر ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل آپ سیکیور کریں اور آپ ایکسٹرنل لینڈر سے اپنے پیسے لیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ احسن حمید درانی صاحب اور ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، جنہوں نے بات کی پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے. احسن حمید درانی صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اور اس وقت پاکستان کی کرنٹ کیا کنڈیشن ہے، ہم نے کتنے قرضے واپس کرنے ہیں اور کتنے مدمے ہم نے واپس کرنے ہیں اس وقت. اگر ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب نے بات کی کہ ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کائی ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی مسئلہ، آگے جاتے ہیں تب بھی مسئلہ. اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے تب بھی بہت بڑا مسئلہ. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اس کی مد میں ہمیں کچھ پرائسز بڑھانی پڑے گی، جس اس وقت گورنمنٹ کے لیے یعنی اس وقت پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگر وہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے، نہ کریں تب بھی مسئلہ ہے. یعنی اس وقت زیادہ جو بری طرح پسی ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک ایسا مومنٹ چل رہا ہے جس میں وہ انجوائے کریں گے کہ پی ڈی ایم آگے فیصلہ کیا کرتی ہے. یہ تھی اب تک کی سچویشن. بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں جو تاریکی چاہی ہوئی ہے وہ کب تک ختم ہوتی ہے. پاکستان میں جو اس وقت بجلی کی شارٹ فال اور بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ کب تک بحال ہوتی ہے. پورے پاکستان میں بجلی دوبارہ کب تک آ جاتی ہے، یہ ہم توقع کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو نقیب اللہ قتل کا کیس تھا اس میں جو راون وار صاحب باعزت بری ہو گئے، ایک چیز جو پروگرام میں ڈسکس بھی ہوا ہے، جو میں نے پرسنلی بھی اس چیز کو فیل کیا ہے کہ پاکستان میں مختلف چیزیں جن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور بعد میں کچھ اور ادارے اس میں کرٹیسائز ہوتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ایسے کیسز سے نہیں ہوتا. تو خدا را جن اداروں کا کام بنتا ہے وہ ادارے اگر باوقت اور اسی وقت اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے کے اس کیس کو اگر نمٹا دیتے تو شاید اتنا بڑا لاس پاکستان کو نہ ہوتا جو ایک نیریٹو کی صورت میں ہمیں سامنے آیا، جو ایک موومنٹ کی صورت، سیپریٹسٹ موومنٹ کی صورت میں نظر آیا، جس نے بہت سے پاکستان مخالف ایجنسیوں کو یہ جگہ دی کہ وہ پاکستان میں اپنے جو عزائم ہیں اس کو کامیاب کرا سکے. لیکن انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کڑی ہے، کڑی تھی، کڑی ہے اور ہمیشہ کڑی رہے گی. امید کرتے ہیں کہ عدلیہ کا کام جو ہے وہ اس کو بخوبی ادا کریں گے اور آئندہ ایسے واقعات سے ہمیں یہ چیزیں سامنے نظر نہ آئے. یہ امید کرتے ہیں اسی التجا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.